अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के जो टॉपिक्स एज सच तो आपको पता है कि हम जिस हाल से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान जिस केओस से गुजर रहा है, आई ऑफनली यूज वर्ड केओस, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो केओस से कम नहीं है। तो उसमें ऑलमोस्ट वही पुराने हैं, उनकी कॉन्टीन्यूटी है। सबसे बड़ा जो मामला है, जो मुझे कल भी हमने डिस्कस किया, परसों भी डिस्कस किया, आईपीपीज जो पाकिस्तान को चूना लगा रहे हैं 1994 से, और उसको उनके साथ मायदे करने वाले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं सर फहरिस्त हैं। मेरे ख्याल में एक मायदे की जो एक्सटेंशन है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी की थी, जिनको हम शहीद कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, और जिनकी पीपल्स पार्टी जो आजकल जो कभी जमहूरियत की चैम्पियन हुआ करती थी, आज जो है जहाँ वो खड़े हैं सबको मालूम है, और जो कुछ वो कर रहे हैं, जिस किस्म की सौदेबाजी कर रहे हैं नून लीग के साथ मिलकर, वो भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि क्या आईपीपीज के मामले पर हुकूमती वज़रा, वज़ीर आज़म और तमाम लोगों की खामोशी मुजरमाना है, और आईपीपीज वालों को बुलाकर जो मुआहदे उनसे किए गए, जो कैपेसिटी फिक्स चार्जेस उनके हमारे ऊपर लगाए गए हुए हैं, उनको क्यों नहीं ख़त्म किया जाता, उन मुआहदों को रिवाइव क्यों नहीं किया जाता, और कौन कौन से ख़ानदान जो हैं सीधा वो आईपीपी से अरबों रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान जो डोलती रहती है, और मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं धांधली के, वो तरीके इंसाफ पर आज भी उनकी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, पाबंदी लगाने से उन्होंने उसको मौखर कर दिया बकौल उनके। आल्दो कि ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मामला तो सारा सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सॉलिड एविडेंस भी चाहिए, लेकिन क्या वो हुकूमत तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगा पाएगी, और क्या मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को मिल पाएंगी, क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं वज़रा के और इलेक्शन कमीशन का भी जो बिहेवियर है, उसके बाद तो लगता है कि बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। आने वाले दिन बताएंगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इसके ऊपर। इसके अलावा हुकूमती वज़रा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन लिखने से क्यों तशबीह देने पर तुले हुए हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं समझता हूँ कि मिस इंटरप्रिटेशन की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, क्योंकि मेरी अपनी एज ए जर्नलिस्ट ओपिनियन ये है कि आइन को रीराइट तो नहीं किया उन्होंने, आइन को मेरे ख्याल में सीधा किया है। जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने खराबियाँ की थी, मेलाफाइडी थी, और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से जुमे को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान ये आज किया गया है, और ये हर जुमे को मेखल करेंगे। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत इस सियासी अफरा तफरी के से में आगे चल सकती है, और इदारों के टकराव को कैसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर टाइम मिला तो पॉलीग्राफिक मशीन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पॉलीग्राफिक मशीन का जो टेस्ट है इमरान खान को दे देना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पास रख दी जाए तो मेरा भी पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ। तो ये क्वेश्चन मैं आज ज़रूर पूछूंगा अगर टाइम मिला, कि क्या पॉलीग्राफिक मशीन से मौजूदा हुक्मरानों का टेस्ट लेना बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि माजी में जो कुछ अवाम के साथ कहते रहे और जो कुछ करते रहे वो भी हमें पता चलना चाहिए कि वो सच था झूठ था। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। सरदार आसिम जवेद साहब हैं, वेलकम टू द शो जी। MS शहीन साहब वेलकम, और चौधरी मोहम्मद फैसल साहब मेरे साथ हैं, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वेलकम टू द शो जी। सरदार साहब आपसे शुरू करते हैं। आईपीपीज का मामला जो है अभी उठाया गया है, और हालांकि गौहर एजाज साहब जब वफाकी वज़ीर थे बड़े पावरफुल थे, और उनको निगरान हुकूमत का जो टेन्योर होता है इनमें जो लिखा हुआ उससे भी बहुत ज़्यादा मिला, उस वक़्त ये खामोश थे। और उससे पहले जो टेक्सटाइल में बड़ा इनकी इन्वेस्टमेंट थी, और ये फिर प्रॉपर्टी में घुस गए, अभी भी आपको पता है ये प्रॉपर्टी में है। तो ये अब बयान दे रहे हैं, उस वक़्त इनकी ज़बानें क्यों बंद थी, और इस मामले पर जो हुकूमत की खामोशी है, आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमती वज़रा और प्राइम मिनिस्टर की खामोशी मुजरमाना नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया खान साहब। पहली बात ये है कि जी ये जो आईपीपीज़ के माहदे हैं, आपको भी पता है, पाकिस्तानी कौम को भी पता है कि ये माहदे जो हैं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले किए हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में हुए हैं,
اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کے پھر دور میں ہوئے ہیں۔ 98 میں لاسٹ ہوا پھر، لیکن اب اس کو پھر ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں۔ جی اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ میاں صاحب کے دور میں لاسٹلی جو ان کا دور گزرا ہے اس میں بھی انہوں نے کی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس میں ان کی جو خاموشی ہے، آپ کو کریکٹ کر دوں کہ 2023 میں اس کی لاسٹ جو ایکسٹینشن کی ہے اس حکومت نے، پی ڈی ایم 1 نے۔ جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خاموش ہیں یہ عام طریقے سے خاموش نہیں ہے، ان کی مجرمانہ خاموشی کے ساتھ ساتھ ان کا فائدہ بھی ہے، چونکہ آلموسٹ یہ تقریباً جو اس وقت حکومت میں خاندان موجود ہیں وہ 70% کے قریب جو آئی پی پیز کے ہیں وہ تقریباً مالک بنتے ہیں، اور جب ظاہر ہے کہ جس بندے کو جہاں سے فائدہ مل رہا ہو وہ کیوں ہاتھ ڈالے گا، وہ تو وہ کام کرے گا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ عوام کی جیبوں سے نکل کے ان کی جیبوں میں چلی جائے۔ تو میری نظر میں یہ بالکل مجرمانہ خاموشی ہے، ان کا عوام کے ساتھ چونکہ تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہوتے تو یہ یقیناً اس کو ریویزٹ کر سکتے تھے۔ ابھی جو گوہر اعجاز صاحب نے یہ بات کی ہے تو بالکل کھل کے بات کی ہے، اور گوہر اعجاز صاحب کی جو بات ہے وہ اب زبان زد عام ہے۔ وہ لوگ جن کو پہلے نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا چل چکا ہے کہ انہوں نے آئی پی پیز کی مد میں جو معاہدے کیے ہیں وہ کس طرح ظلم ڈایا ہے انہوں نے عوام پہ، اور آج عوام جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی کھانے کو ترس گئی ہے، وہ اپنے بجلی کے بل جو ہیں وہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ابھی گجرانوالہ میں 2 واقعات جو ہیں ہو چکے ہیں، ایک بھائی نے بجلی کے بل پہ اپنے دوسرے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے، اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے گجرانوالہ میں، اس کے علاوہ ایک واقعہ اور پنجاب میں رپورٹ ہوا۔ بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو جھگڑے ہیں، جو معاملات ہیں، وہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتا کہ سلمان شہباز جو ہے اس کا بھی ہے بجلی، جی بالکل، اس کے بعد داؤد گروپ ہے، سلمان شہباز ہے، اور میاں منشا، جی جی میاں اس کے منشا۔ بعد حساس اداروں کو بھی ایک مطلب میں نے دیکھا ہے کہیں پہ۔ میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہ ایک روش گروپ ہے ہمارا، جو اس سے ہم 750 روپے پر یونٹ بجلی خرید رہے ہیں۔ یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کے جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں جنہوں نے یہ معاہدے کیے۔ کہ آپ کیونکہ جورسٹ بھی ہیں، یہ جو فکس کیپیسٹی چارجز ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ان سے جو ایگریمنٹس ہیں، کیا ان کو مطلب جو ہے ان کو ریوائیو نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا اس سکتا؟ میں چونکہ اگر تو کوئی بھی کام بندے کی کرنے کی جب یہ نیت ہو تو وہ بندہ کام کر سکتا ہے۔ نہیں، کم از کم پاکستانی جو کمپنی کے اونرز ہیں ان کو تو بڑھا کے 80% اس میں جو پاور پلانٹ ہے وہ پاکستانی لوگوں کے پاور ڈنڈے مار کے ختم کروایا جا ان کے سکتا ساتھ ہے، ہم اگر بات وہ کر چاہے سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ اس طریقے سے بجلی پیدا کرنی تھی، ان کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے، لیکن ان کی نیت نہیں ہے، نیت نہیں ہے، وہ تو خاموشی ہے ان کی۔ شاہین صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر دے دیجئے، پھر آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خان صاحب، بدقسمتی ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہم پر جو ہماری ہوش میں ہم نے جن حکمرانوں کو دیکھا ہے کہ جب سے وہ مسلط ہیں ان کا ٹارگٹ کبھی عوام کی سہولت تھا ہی نہیں، ملک کی بہتری تھا ہی نہیں۔ یہ میں بات اس لیے قطعی طور پہ کر رہا ہوں کہ آپ ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں۔ میں پچھلے ابھی پی ڈی ایم 1 کی بات کروں گا، 2 کی بات کروں گا، 3 کی بات کروں گا۔ پی ڈی ایم 1 کے 18 مہینوں میں نگران جو آئین کو پامال کرتے ہوئے نگران حکومت ہم پر مسلط کی گئی، کان دائیں سے پکڑیں یا بائیں سے پکڑیں، اس میں بھی یہی بیٹھے ہوئے تھے پی ڈی ایم 2 والے، اور آج بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان تینوں دورز کی اگر ہم بات کریں، ادوار کی بات کر لیں، تو خان صاحب مجھے ایک کام دکھا دیں جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو، ملک کے لیے کیا ہو، کسان کے لیے کیا ہو، مزدور کے لیے کیا ہو، تاجر کے لیے کیا ہو، وکیل کے لیے کیا ہو۔ ہاں، ایک کام ضرور کیا ہے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ان کی تان شروع ہوتی ہے، 2 3 4 بار پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اور اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ملک کا نقصان کر دیا گیا، 9 مئی کر دیا گیا، یہ ظلم کر دیا گیا، وہ ظلم کر دیا گیا۔ ابھی سردار عاصم جاوید صاحب بات کر رہے تھے کہ نیت، بھائی نیت کی بات تو تب کریں نا، کرنے والے ہی ہیں۔ ابھی آج ایک رپورٹ جو ہے منظر عام پہ چل رہی ہے، ظلم کی انتہا یہ ہے، جو شریف فیملی کا سب سے قابل اور ہونہار سپوت ہے سلمان شہباز، جس نے کل ٹویٹ کیا ہے کہ بھئی میری جو آئی پی بی کمپنی ہے، میں تو جو ہے وہ اس تیل سے بجلی بناتے ہی نہیں ہوں، میں تو بناتا ہوں بگاس سے، وہ فضلے سے جو بائی پروڈکٹ ہے گنے کی، یہ اور جہانگیر ترین،
اور ظلم کی انتہائی لیکن کسی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 2014 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس آئی پی پی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بددیانتی کی بنیاد پہ یہ معاہدہ تھا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ نیت ہو، بھئی کرنے والے جب وہ ہیں، معاہدات کرنے والے وہ ہیں، بیکک دینے والے وہ ہیں، انڈر ٹیبل نوازنے والے وہ ہیں، یہ انٹلیکچوئل کرپشن نہیں کہتے، یہ بددیانتی کہتے ہیں ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ اور ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ. کیونکہ میڈیا پہ مطلب جو ہے ابھی تک تو وہ آیا نہیں تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں آیا تھا کہ یہ سلمان شہباز کا بھی تھا، تو یہ چور بچائے شور خود ہی بول پڑے، پہلے اس کی میں عرض کروں چور مچائے شور والی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے ایفیشنسی ہے. وہ یہاں پہ میں عمران خان صاحب کی ایک بات کوٹ کروں گا، وہ کہتے ہیں ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ دوسری کوشش بھی نہیں کرتے، بددیانتی ہے، اپنی طرف سے ایفیشنسی ماری ہے اور وہ آگی ہے گلے کو. آپ نہیں سمجھتے کہ پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود ان کا قبضہ ہے پاکستان کے اقتدار پہ؟ ان کا قبضہ نہیں ہے سر. یہاں پہ میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں بات کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ ہم پر وہ عذاب مسلط کیا گیا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے انہوں نے ہماری نسلوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کا سوچیں، آنے والی نسلوں کا سوچیں، مجھے ان یہ 25 بتائیے کروڑ عوام کا سوچیں جنہوں نے یہاں جن کی نسلوں نے رہنا ہے. اس کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں، پاکستان کا معاشی قتل ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو حکومت جو ہے، اگر ان کو سپریم کورٹ کے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اگر جایا جائے اور ان کے ساتھ ان کے معاہدوں کو چلیں، آپ فورن جو ہیں، اب چائنیز جو ہیں جنہوں نے کتنے 100 ارب بنایا ہوا ہے اسی مد میں، ان کو بعد میں دیکھا جائے، جو لوکل ہیں انویسٹرز جن کے لوکل بجلی بنانے کے کارخانے ہیں، ان کو جو ہے ان کو فوری طور کے اوپر بالکل ہونا چاہیے، بند کر دیا جائے. کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں. ان میں سے موسٹلی تو وہ ہیں جو ہماری مطلوبہ مقدار میں بجلی پیدا ہی نہیں کر رہے. ان کو جو ہم کیپیسٹی چارجز کی مد میں دے رہے ہیں، وہ بھی ہماری وہ داڑھی سے مونچھیں بڑھ گئی ہیں. وہ اصل میں تو بددیانتی ہے نا، ظلم ہے. مطلب کہ اگر حکومت اگر چاہے تو. جی فیض صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی بھی 4.25 سال حکومت رہی، عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. اگر وہ چاہتے تو میرے خیال میں کم از کم اس کو رجسٹ تو کرتے. یہ سارے معاملات تو ان کے سامنے بھی تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا اور کام کرنے جا رہے تھے. جب ان کے معاملات کو انہوں نے چھیڑا تو انہوں نے فوری انہوں نے ان کی گورنمنٹ کو جو ہے نا فارغ کر دیا. ٹھیک ہے، بہت سے معاملات ایسے تھے جن کے اوپر یہ کام ابھی چل رہا تھا. نہیں فیصل صاحب، گورنمنٹ فارغ کرنے کے عوامل بہت زیادہ تھے. ہاں جی، نہیں ان میں سے یہ بھی ایک معاملہ ہے. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا. اور جہاں تک ایم ایس صاحب بتا رہے تھے کہ یہ معاملات یہ کبھی بھی ختم نہیں آئی پی پیز والے کر سکتے، کیونکہ سارا کا سارا کریڈٹ انہی کو جا رہا ہے. یہی خاندان ہے 3 سے 4 جو سارا کا سارا اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو جتنے ٹیکسیز ہیں، سبسڈیز ہیں، یہ جو بھی معاملات یہ ختم ہوں. یہ تو چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم اور لگائیں تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس سے بینیفٹ. اس سے زیادہ کیا لگائیں گے؟ عوام تو نچوڑے گئے. عوام کے تو ظاہر ہے زیورات بک گئے، موٹر سائیکلیں بک گئیں، اور ان کا پتہ نہیں کیا کیا بک گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ کے معاملات میں ہر 15 دن بعد آپ کو بجلی کا بل یونٹ کا کبھی 18 روپے بڑھ رہا ہے، کبھی پچھلے ہفتے میں 2 دفعہ بڑھے ہیں. جی 2 بار بڑھا. تو اس کا بینیفٹ کس کو جا رہا ہے؟ بیوروکریسی، سارا کا سارا پی ڈی ایم 2 کو جا رہا ہے. جو ڈسکوز ہیں ان کی کرپشن اپنی جگہ پہ ہے. ایکسچینج اور سارا سٹاف وہ تو اوور بلنگ کر کے ڈال رہے ہیں. اگر آپ سارا کچھ دیکھیں تو وہی میں بتا رہا ہوں، سارا کا سارا جو معاملہ تھا سارے کے سارے ان کو بینیفٹ ہو رہے. جب تک ان کو بینیفٹ دیں گے کیسے اپنا عوام کے نہ تو یہ پیسے تو سیدھی صاف بات ہے 47 کی گورنمنٹ ہے، 45 کی ہوتی ہے. عوام نے گورنمنٹ بنائی ہوتی تھی، ان کے بارے میں سوچتے. نہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، اور نہ یہ کبھی بھی عوام کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم عوام کے لیے کچھ کریں. لیکن فیصل وہ تو 47 45 کا معاملہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جوڈیشری بھی اس وقت جو ہے بہت پرابلم میں ہے کہ ٹرائبونل بنتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بنے، پنجاب کے بنے، ان کو جو اسٹے ہو گیا، سپریم کورٹس کی طرف سے اسٹے ہو گیا، اور وہ ان کے اوپر الزام اسلام آباد کے جو ٹرائبونلز ہیں ان پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ تیز کیوں چل رہے تھے، اس کو ڈیلے کیوں نہیں کر رہے تھے. تو یہ معاملہ تو چلتا رہے گا انلیس کہ آپ کو 30-40 سیٹیں اگر مل جائیں تو پھر تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ فائٹ بیک کر سکتے ہیں. ادروائز فار دا ٹائم بینگ تو یہی گورنمنٹ ہے. آپ اس کو 45 کی کہہ لیں، 47 کی کہہ لیں. چور تو چتر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان سب کا یہ حساب ہے. جب تک عدالت ان کے حق میں فیصلے کرتے رہے تو تب تک یہ ٹھیک ہے. جب عدالت
کسی دوسرے کے معاملات میں یا حق میں فیصلے کرے تو تب وہ غلط ہو جاتی ہے. جو ہمیں تو انشاءاللہ پورا جوڈیشری سے پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ انصاف کریں گے اور ہمیں انصاف ملے گا. لیکن آپ کو توقع تو ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف عمران خان صاحب نے ریفرنس بھی بھیج دیا ہے ان کے خلاف. چیف تو سر جسٹس جب ہم قاضی اپیلیں فائز اپنی عیسیٰ دیں گے صاحب ہماری کے، اپیلیں سنی نہیں جائیں گی، ہم تو ریفرنس دیں گے. بات یہ ہے کہ ہماری اب بڑی اپیلیں ہیں جو تو PTI کے آپ pending نہیں پڑی سمجھتے ہیں. کہ جب شروع میں انہوں نے کیس سننے شروع کیے تھے تو اس وقت آپ لوگ جو ہے آبجیکشن لگا دیتے؟ اتنے کیسز کے بعد سر ہم نے آبجیکشنز بھی لگائی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، سارے معاملات ابھی بھی ہمارے چل رہے ہیں، اور جب تک یہ ہمارے کیس نہیں سنیں گے ہم ان کے خلاف ریفرنس بھی لیں گے. ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ان کو پاور شو بھی عوام کا کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیسے نہیں کرتے. آپ کو تو وہ بین کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیڈران وہ کے تو ان اوپر، کی تو خام وہ خیالی ہے نا، آرٹیکل 6 سوچتے لگا ہیں جتنا مرضی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. رائٹ. ابھی بس جو معاملہ تھا اس کے اوپر ہم نے اس لیے ڈسکس کیا، پچھلے 3 دن سے کر رہے ہیں اور ہم پہلے بھی کرتے رہے، کہ یہ آئی پی پیز والا جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی غداری پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کہ جس معاشی بدحالی کا ہم شکار ہیں، اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے عوام کو بلنگ سے نچوڑا جا رہا ہے، اور فورن میڈیا تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے سوئی گیس کے اور الیکٹریسٹی کے بل کے اوپر چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں آئی ایم ایف کے انسٹرکشنز کے اوپر، بلکہ آئی ایم ایف کے تیار کیے ہوئے بجٹ کے بعد اس کے رزلٹس اب نکلنے شروع ہو گئے ہیں. اور انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وقت نہ آئے جو ہم نے دیکھا ہے، آزاد کشمیر میں دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے بنگلہ دیش میں بھی جو حالات دیکھے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہمیں بچائے. تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے تھے، بڑا شور و غوغا تھا. آج جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو ہے انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیسیژن آیا اس کے بعد یہ پابندی بھی لگ رہی ہے، آرٹیکل 6 بھی لگ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو جو ہے آفریں بھی کی جا رہی ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے دوست شیخ وقاص اکرم کے اوپر بھی آج 10 سال پرانے کسی وقوعے کا اینٹی کرپشن نے مقدمہ بھی دائر کر دیا کیونکہ وہ بڑے ووکل تھے. تو یہ مخصوص نشستیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سیٹ اپ جو بنا ہوا ہے انکلوڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ ان کو مل جائیں گی؟ اور کیا اتنا آسان ہے کہ ایک مقبول عام جماعت کے اوپر پابندی لگا دی جائے؟ دیکھیں خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ روک سکیں اس چیز کو. معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کو انہیں جو ہے اس پہ منوعن جو ہے پابندی کرنی پڑے گی، اس پر عمل کرنا پڑے گا. آرٹیکل 189 جو ہے اس کے مطابق تمام ادارے پابند ہیں. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے اس کو ماننے میں رکاوٹ ضرور ڈالیں گے، جس طرح یہ ابھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں. انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا یہ اس کو لمبا کر سکیں، ظاہر ہے لمبا کریں گے، اس میں سے اپنے کو فائدے کی چیزیں نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کو اس فیصلے پہ عمل کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ طریقہ انصاف پہ پابندی لگ سکے، میرا نے خیال کیا طریقہ انصاف پہ پابندی لگا سکے. ان کو بھی پتہ ہے یہ صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اور اپنے جو کارکنان ہیں جو ان کے پاس چند لوگ بچ چکے ہیں، صرف وہ ان کو بتانے کے لیے کہ جی ہم طریقہ انصاف پہ پابندی لگا رہے ہیں، تاکہ جو لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جا رہی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے. ویسے بھی چونکہ یہ گورنمنٹ کی جڑیں عوام میں تو نہیں ہیں، تو اس لیے عوام کی ان کو حمایت بھی حاصل نہیں ہے. تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ صرف اور صرف یہ اپنی تیزی دکھا رہے ہیں کہ عوام کو یہ شو کرا سکے جی طریقے انصاف پہ تو پابندی لگ جانی ہے، پھر ہم ہی ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا جی وہ گلیاں ہوں جن سجیاں تو وچ مرزا یاد کرے، یہ وہ والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا. شاہین صاحب، آپ اس کو لنک کرتے ہیں کہ جو مخصوص نشستوں پہ جو فیصلہ آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سپریم کورٹ کے تمام ججز نے یہ کہا، تو یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو یہ نہیں ہو رہا کہ ان کے فیصلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پابندی لگانے کی کوشش ہو، آرٹیکل 6 جو ہے عمران خان سمیت کچھ لیڈران پہ لگایا جائے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جی اور خان کیا صاحب. یہ مخصوص نشستیں اتنی آسانی سے مل جائیں گے؟ کیونکہ فیصل واڈا جو ہر چینل پہ ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن ہوگا، پارلیمنٹ ہوگا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر صدر مملکت ہوگا،
اس کے بعد ان کو شاید ہی مل سکیں. دیکھیں گزارش یہ ہے خان صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں، بڑی بنیادی چیزیں. پہلی تو بات میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آسانی سے نہیں ملیں گی. سپریم کورٹ کو جو اس نے آرڈر کیا ہے اس پہ امپلیمنٹ کروانا آتا ہے اور وہ کروائیں گے. انہوں نے اپنے آرڈر میں جو شارٹ آرڈر پر کلیئر کہا ہے کہ اگر کوئی چیلنج یا کوئی کوشچن ہو تو ہمیں رجوع کیا وہ جائے. تو ہم کہتے ہیں ایک ایک کا دستخط بھی ہم بڑی بہت سے چیک کریں گے. ایسے. اب یہاں تک بات ہے کہ کیوں چیلنجز آئیں گے. چیلنجز اس لیے خان صاحب آئیں گے کہ اگر انہوں نے انہیں سیٹیں دینا ہوتی تو چھینتے ہی کیوں؟ فارم 47 کیوں لانچ کرنا پڑتا؟ یہ تو وہ بددیانتی تھی جو ایک پلان تھا. اب ان کا پلان سارے کا سارا وہ شیر افضل مروا صاحب کہتے ہیں پروگرام تو بڑھ گیا. ان کا پروگرام تو 8 فروری کو بڑھ گیا کہ جب ان کی توقعات کے خلاف نشان چھین لیا. کینڈیڈیٹس جو اے ٹیم تھی ان کو اندر کر دیا, بی ٹیم کو اندر کر دیا, سی ٹیم نے الیکشن لڑا, 3 دن پہلے نشان تبدیل کیا گیا, پھر بھی وہ جیت گیا. وہ تو بات جینون ہے. اب یہاں تک بات ہے کہ انٹر لنک کرنے والی بات ہے. یہ تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ جب ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آیا تو انہوں نے یہ دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے. وہ ٹھیک بات ہے کہ مورال لوگوں کا بچے کچے جو چند ورکرز ہیں ان کا اپ کرنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھ لیا کہ خان کو نہیں توڑ سکے, بلیک میل نہیں کر سکے, تو شاید یہ والا حربہ اختیار کر لیا جائے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے. لیکن ان کی یہ خام خیالی ہے. یہاں تک فیصل ووڈا صاحب کی بات ہے, وہ تو شروع کی 1-2 ان کی باتیں جو ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس پہ تو وہ پورا اترے اور اس ڈیوٹی کے مطابق ان کی پرسیپشنز جو تھیں وہ پوری ہوئی. لیکن اس کے بعد تو وہ جو بات کرتے ہیں اس کے الٹ ہو رہا ہے. ان کی اگر رائے پہ دیکھا جائے تو اسپیشل سیٹیں واپس ملنی نہیں چاہیے تھی. سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کے مطابق تو یہ تھا کہ یہ یونانیمسلی فیصلہ مجھے جو یہ ہے بتا شاور دیجیے والا جو ہے کنٹینیو کیا جائے گا. جو آئین جو کہتا ہے اس کے تحت نون لیگ پیپلز پارٹی ان کی جو سیٹیں بنتی تھیں ان کو مل گئی تھیں. اس کے بعد بندر بانٹ کی گئی. لیکن اب جو ریویو پٹیشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے علیحدہ علیحدہ ریویو پٹیشنز میں گئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ریویو پٹیشنز ہیں مینٹینیبل ہیں, کیونکہ یہ کس کیپیسٹی میں گئے ہیں, ان سیٹوں سے ان کا تعلق کیا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جی ریویو پٹیشن میں جانا تو ان کا رائٹ تھا. اگلی بات ہے کہ دیکھیں جا سکتے تھے اور جانا چاہیے تھا, تاکہ ایک جو تھوڑا سا انہوں نے غلاف اپنے اوپر چڑھایا ہوا تھا نا پیپلز پارٹی نے منافقت کا کہ وکٹ کے چاروں طرف کھیلنا ہے, وہ بے نقاب بھی تو ہونا تھا نا. انہوں نے وہ بے نقاب ہو گئے. اب مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, اس کا سکوپ کتنا ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. 0 نہیں مائنس میں سکوپ ہے. ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور یہ ذلیل ہو جائیں گے, مزید ذلیل ہو جائیں گے اگر انہوں نے آج بھی ہوش کے ناخن نہ لی. اب یہ بندر بانٹ اب تھوڑا سا کردار چینج کرنے کی طرف بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اسٹیچو کو ہٹا کے دوسرا اسٹیچو, بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے, اس کو جو ہے نیا رول دے دیا جائے. لیکن اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پنجاب ابھی اس سطح پہ نہیں پہنچا لیکن جاگ چکا ہے, جان چکا ہے. وہ جو پردے تھے وہ ہٹ چکے ہیں. اب ان کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. اب انہیں پاکستان کا سوچنا چاہیے, انہیں نسلوں کا سوچنا چاہیے, عوام کا سوچنا چاہیے. بل وہ ابھی انہوں نے بڑی دردناک بات کی ہے. یہ تو وہ بات ہے جو ریکارڈ پہ آ گئی ہے کہ بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا. روزانہ بیچارے اپنا اب تو سارا کچھ ہی وہ بیچ چکے ہیں جو بل دینے کے لیے. اب تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. تو جب سارے راستے کہتے ہیں نا بلی کو آپ بند کریں نا تو کوئی ایک آدھ کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے, ورنہ وہ آپ کے چہرے کی طرف آتی ہے. اس کے لیے بھی ایک مثال بنی ہوئی ہے. تو جب آپ مجبور کر دیں گے تو پھر لوگ کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ مرنا ہے تو پھر وہ مرنے سے پہلے مارنے کی کوشش کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات کی طرف جانا چاہیے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. پہلے ہی پوری دنیا کے سامنے بڑا مذاق بنوا لیا گیا, بس کر دینی چاہیے. جی چوہی صاحب, آپ کی جماعت کے اوپر تو آج کل بڑے شد و مت سے دہشت گردی کے الزامات لگ رہے ہیں. آپ کے مرکزی جو سیکریٹریٹ ہے رؤوف حسن کو بھی اٹھا لیا گیا. آپ کے کچھ اور سٹاف اور کچھ جو آپ کے فیمیل ممبرز تھیں جو مخصوص نشستوں کے لیے آئی تھیں ان کو بھی پولیس نے ایف آئی اے نے اٹھا لیا. اور ان کے بقول جو ہے احمد جنجوعہ جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, مظہر برلاس صاحب ان کے وہ بینوئی بھی ہیں, ان سے انہوں نے کہا جی کلیشن کو بھی برآمد ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسا ڈیٹا دیا ہے کہ جسے پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے دہشت گردی میں ملک و قوم کے خلاف جو ہے سرگرمیوں میں ملوث ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ پابندی آسانی سے لگ جائے گی آپ کی پولیٹیکل جماعت کے اوپر؟
پہلی بات ہے یہ سارے کے سارے جو بھی ہے نا مخصوص نشستیں جب سے ملی ہیں تب کی ان کو بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے. تو چوئی صاحب رہن دیں دے سیٹاں تانوں کیڑا فرق پہ جانا ہے, سیٹیں لے کے آپ کی کون سی گورنمنٹ بن جانی ہے؟ نہیں سیٹیں لے کے گورنمنٹ تو نہیں بننی, بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کے اوپر ظلم کرے گا اس پہ آپ چپ بیٹھ جائیں گے تو میرے خیال میں آپ خود نہیں آپ ظالم. میری بات سنیں, جی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. جی تو یہ سیٹیں ملی بھی نہیں ابھی, اور ریاستی جو ہے حکومت جو ہے, میں حکومت ہی کہوں گا, حکومت آپ کے اوپر ظلم و ستم بھی کرنے لگ پڑی, آپ کے بندے بھی گرفتار ہونے شروع ہو گئے, آپ پہ پابندی لگانے کی بات بھی ہو گئی, تو سیٹیں بھی تو ہنوز دلی دور اس یہ پر اصل وہ تو میں نے دینے کے موڈ میں بھی پی نہیں ٹی ہے. آئی ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو یہ جتنی جلدی اس کو اپنا ایکسیپٹ کر لیں گے ان کے لیے اتنی ہی بہتری ہے. نہیں وہ ایکسیپٹ تو نہیں کر رہے, وہ تو بین کر رہے ہیں ان کو آپ کو. ایکسیپٹ کرنا پڑنا ہے نا, بین کیسے کر لیں گے؟ بین اتنی بڑی پارٹی کو جس کو 3 کروڑ 3 بھی بلکہ 3.5 کروڑ عوام نے ووٹ دیا, اس کو کیسے بین نہیں کر سکتے؟ کبھی بھی اس کو بین کر نہیں سکتے. 4 صرف یہ کروڑ سے اوپر ہے جو آج ان کے غلام حسین صاحب مجھے ہاں بتا جی. رہے تھے, 4 کروڑ سے اوپر ووٹ ملا آپ کو. 4 کروڑ ان کا ڈیلنگ ٹیکٹس ہے سارا کا سارا, جو بھی ان کو یہ چوری شدہ مینڈیٹ انہوں نے قابض ہوئے اس پہ صرف ان کا جو ہے ڈیلنگ ٹیکٹس ہے کہ ہم جتنی دیر اس کو اپنا لٹکا سکتے ہیں لٹکائیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کسی قسم کا فیصل بھائی کوئی مجھے حل ایک اور بات بتائیں, الیکشن کمیشن نے کہا کہ 38 MNAs کے آپ کے بیان حلفی آ گئے نہیں. ہیں, جی تو ٹوٹل 41 ہے نا جی, جی تو باقی 3 گئے گئے, اس میں ہمارا دوست ریاض فتیانہ کدھر گیا, وہ ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا کہیں؟ نہیں ادھر ادھر نہیں ہوا, وہ یہ پتہ چلا تھا وہ باہر ہے ملک سے نا تینوں اس ٹائم. بندے باہر ہیں. ہاں تو وہ باہر سے انشاءاللہ اس وہ کا تو ابھی الیکشن بات چیت کمیشن بن نے تو رہی ہے. اعلامیہ جاری کیا, 2 دن رہ گئے. اعلامیہ جاری انہوں نے تو کہنا تھا 1 دن بھی نہیں رہ گئے. اگر الیکشن کمیشن کی آپ بات کریں ان کے لیے تو پہلا دن ہی ختم تھا. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ آ جائیں گے جلد از جلد, وہ چل رہا ہے اس پہ معاملہ. اس کا مطلب لیگل بیٹل چلے گی ابھی یہ لمبی جی. یہ ایک بات میں اس میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں, جو ابھی دوست نے کی ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی پہ. دیکھیں جو اس وقت ووٹوں کے لحاظ سے سب سے بڑی پارٹی ہے, جتنے سروے لوکل لیول پہ ہوئے ہیں, جتنے سروے انٹرنیشنل لیول پہ ہوئے ہیں, عمران خان وہ بندہ ہے جو اس وقت ملک کا سب سے مقبول رہنما ہے. فارم 47 کے حساب سے بھی دیکھیں تو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے, قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہے, اگر سینٹ میں چلے جائیں سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی ہے, ایک صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, اگر فارم 45 پہ چلے جائیں تو 2/3 اکثریت سے لیکن زیادہ ہے. آپ کی بات سے میں ڈس ایگری نہیں یہ کرتا ہوں. تمام چیزیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اتنا بڑا سٹیک ہے, اتنی بڑی عوام کی طاقت ہے, جہاں اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن سے آواز آ رہی ہے, پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں, کل برطانیہ کسی کی صورت پارلیمنٹ سے پابندی بھی آ گئی نا جی. کسی صورت پابندی نہیں لگ سکتی. ان کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ پابندی 22 اراکین اسمبلی پارلیمنٹ جو تھے اس کے ہاؤس آف کامنس کے یو کے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو کچھ ہو رہا غلط ہو رہا ہے, عمران خان کو رہا کیا جائے. برٹش یہ ساری آوازیں دنیا سے اٹھ رہی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اب مجھے تھوڑا آگے چلتے ہیں ہم. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ حکومتی وزراء اور ان کے جو آگے سارے اسپوکس پرسن ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اینی بیڈ ورڈ فار دیم, لیکن وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ کیوں پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین لکھا گیا ہے, ری رائٹ کیا گیا ہے, اس کے فیصلے کو ری رائٹ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ اپنے مفاد کی خاطر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اتنے نالائق اور ان پڑھ ہیں کہ انہوں نے شاید آئین پڑھا ہی نہیں ہے. آرٹیکل 187 جو ہے بالکل کلیئر ہے, سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس جو ہے انصاف دینے کے لیے ہر وہ کام کر سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے, 94 سی پی سی میں چلے جائیں تو سول کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے. کوئی پارٹی فریق نہیں بھی ہے تو انہوں نے کمپلیٹ جسٹس دینی ہے, انہوں نے انصاف دینا ہے. اچھا, انہوں نے وہ 187 کے مطابق انصاف دیا ہے. سردار صاحب اس کا ریزن سب یہ دیتے ہیں کہ فیصل واڈا تو پیش ہے, ظاہر ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی تو وہاں پہ گئی نہیں, اپیل تو کی تھی سنی اتحاد کونسل نے, آپ نے ان کو سیٹیں نہیں دی, اگر ان کو دے دی جاتی تو پھر ان کا اعتراض ہونا تھا کہ پی ٹی آئی کی ہیں سیٹیں. یہ نہیں وہ بڑی میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 187 جو ہے نا وہ پڑھنا چاہیے ان کو. میرا خیال ہے کہ جو فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے تو پڑھا ہے, لیکن وہ باقیوں کو نہیں پڑھنے دیتے. باقی بھی پڑھ لیں, اس کو دیکھ لیں. بات تو اعظم نذیر تارڑ بھی کرتا ہے کہ جی وہ سامنے آ کے یہ بات کرتے ہیں, جب اندر ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ آرٹیکل 187 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ انصاف مہیا کرنے کے لیے, کمپلیٹ جسٹس دینے کے لیے ہر کام کر سکتی ہے. چونکہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی وہ ان کو مل گئی تھی. آپ کے علاقوں کا ہے, آپ لوگ اس کو لے کے آئے, ان جیسے لوگوں کو کہاں کہ ہم نے اپنے بچپن میں عبدالحفیظ پیرزادہ جیسے لوگ دیکھے, یا بختیار جیسے لوگ دیکھے جو اٹارنی جنرل تھے,
اب اس لیول کے جب بندے آئیں گے تو آئین کا حلیہ بگاڑے گا. شاہین صاحب افسوس ہو رہا ہے جی. اب ہمیں یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے یا پھر جو ان کا وہ ڈیسیژن ہے کہ پی ٹی آئی نے سیٹیں, حالانکہ مجھے یہ یاد ہے کہ جو اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہی بات میں کرنے جا رہا تھا. پٹیشن ڈالی تھی, چیف جسٹس صاحب نے اس کو اناؤنس نہیں کیا کہ ہم بھی پارٹی ہیں اس میں. نہیں باقاعدہ 110 کی اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں بھی پارٹی بنایا جائے. بنایا گیا کہ نہیں جی؟ وہ اس میں وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے. اچھا, ایک طرف وہ پینڈنگ پڑی ہے 6 فیبروری کی سمبل والی جو وہ پینڈنگ پڑی ہے. وہ ابھی تو دیکھیں نا, یہی تو بڑی سب سے بڑی زیادتی ہے, سب سے بڑی بددیانتی ہے کہ پوری سپریم کورٹ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے. 13 کے 13 ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو وہ پہلے والا فیصلہ تھا میں اس پہ بات نہیں کرتا. کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا, مجھے بتائیے یہ جو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے لیم کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا, یہ میں آپ سے قانونی بات پوچھ رہا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو سیٹیں مانگی نہیں تھی انہوں نے تو ان کو دے دی صرف اور گئی. صرف بددیانتی ہے. اس کے ساتھ اس کے اوپر ممکنہ ریویو پٹیشن میں جواب کچھ بھی نہیں ہے جی, کوئی ان کے پاس کوئی نہیں, ججز کا جواب تو آئے گا نا. میں عرض کر رہا ہوں, بلکہ میں آپ کو یہ آج آپ کو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا کیا ہے انہوں نے, یہ ساری حماقتیں اور کر کے. پیپلز پارٹی نے جو ریویو پٹیشن کیا اس میں ایک یہی مین بات ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی شارٹ آرڈر آیا تھا, انہوں نے یہ حماقتیں کر کے وہ بہت اچھا کیا ہے. جو ابھی جو تفصیلی آرڈر آئے گا نا اس میں تسلی ہو جائے گی, ان کا پروگرام یہ بھی بڑھ جائے گا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, ان کو کچھ نہیں ملنے والا ری پٹیشن میں, کسی کو بھی نہیں ملنے والا. اب دیکھیں, پہلے یہ کہہ رہے تھے, دونوں پارٹیاں کہہ رہی تھی کہ وہ جن کے ساتھ زیادتی ہے وہ ذاتی حیثیت میں جائیں گے. پھر کسی سمجھدار نے بتایا کہ وہ نہیں جا سکتے, وہ پارٹی نہیں ہے, تو پھر پارٹی کے طور پہ چلے گئے. نہیں, وہ تین جو ہیں وہ بیویاں جو گئی ہیں, جی وہ میں عرض کر رہا ہوں وہ گئی نا, وہ اسی لیے اس وقت تک یہی موقف تھا کہ بطور پارٹی ہم نہیں جائیں گے. اگر کوئی اس سے متاثر ہو تو اپنے طور پہ جا سکتا ہے, جنہیں سنا نہیں گیا. اب پارٹی کے طور پہ جا رہے ہیں. تھوڑی ہم قانونی بات کر لیتے ہیں. وہ جو 3 خواتین گئی ہیں وہ کس کیپیسٹی میں گئی ہیں, کیونکہ ان کو بھی سیٹیں جو ہیں بندر باڑ کے نتیجے میں ملی تھی نا جی. وہ یہی اسی کیپیسٹی میں گئی ہیں نا جی, کہ ہمیں جب دے دی گئی ہیں بندر باڑ کے نتیجے میں تو ہم سے چھینی کیوں گئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو تو کھڑا کرنا تھا نا, تو وہ خواجے والی بات ہے, اس کے گواہ والی بات ہے, خالی جگہ اسٹوڈنٹس ہو. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ کیپیسٹی میں ذاتی حیثیت میں ہی گئی ہیں وہ, لیکن جا سکتی ہیں نہیں سکتی ہیں اس پہ لیگلی طور پہ تو یہ کوئی جا ہی نہیں سکتی تھی, وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے ان کی اپلیکیشنز. اب سادہ سی بات یہ ہے کہ اسی طرح جب پیپلز پارٹی نے یہ فائل کی ریویو پٹیشن, تو یہ بھی مینٹینیبل نہیں ہے. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, مینٹینیبل نہیں ہے, یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے لیگلی طور پہ. فیصل صاحب, یہ جو حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں, ایک تو یہ بات ہو گئی, تو آپ کے جو ممبران ابھی تک جن کے بیان حلفی نہیں داخل ہوئے, یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے بیک اپ پہ رکھے ہوئے تھے جیسے آپ کے وہاں سے لے کے گئے, تو آپ کو کتنے چانسز نظر آ رہے ہیں, کیونکہ بظاہر بڑھکیں تو یہ بھی نظر آ رہی ہیں آپ کی طرف سے, تو یہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کو منسٹریاں بھی آفر کی جا رہی ہیں, ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے, اور پھر جو وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس پہ بھی ریویو کرنے کی, فلور کراسنگ والا جو تھا اس کے اوپر بھی ریویو پٹیشن جو ہے سننے کی کیا جا رہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی ممبر ان کو ووٹ دے دے تو اس کے بعد وہ اس کی سیٹ تو چلی جائے لیکن ووٹ کاؤنٹ ہو. آپ سمجھ گئے نا جی میری بات؟ تو ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو ہے کوئی چانس کہ آپ کے کچھ ممبران جو ہیں ڈیفیکشن کر جائیں, ان کے ڈر جائیں, یا پھر کوئی جو ہے لالچ میں آ جائیں؟ نہیں, ڈرانے دھمکانے کی تو پوری کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا انہوں نے دفتر بھی سیل کر دیا اسلام آباد میں, ایسا کیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس پہ الزام سر وہ تو دیکھیں فیصل الزام بھائی, یہ لگایا کہ اندر جو ہے نا سرکٹ, شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہے. ہاں کوئی اچھا الزام لگا دیتے, اچھا تھا. وہی میں بتا رہا ہوں, وائرنگ, اس کی وائرنگ جو ہے نا انہوں نے کہا وہ جہاں تک ہے ان کو اپنا ڈرانے دھمکانے کی, وہ تو ہر بندہ جانتا ہے, میرا نہیں خیال یہ بتانے کی ضرورت ہے. تو باقی جہاں تک رہا ہے, رؤوف حسن کی گرفتاری پہ تو امریکن گورنمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہے میتھیو ملر, جی انہوں نے بھی کل سٹیٹمنٹ دے دی ہے. وہ جو برطانیہ کی طرف سے بھی آ گیا, امریکہ کی طرف سے پہلے آ گیا تھا. نہیں, کل رات کو ان کے جو ترجمان نے کہا. بالکل ایسی بات ہے. وہ باقی یہ خرید نہیں سکتے. اچھا, یہ ہم سارے خان صاحب کے سپاہی ہیں, ہم خان صاحب کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. ہم عوام کے مینڈیٹ سے آئیں گے انشاءاللہ, اور جو ہمارا مینڈیٹ میں چھینا وہ بھی ہم ان سے واپس لے کر رہیں گے. لیکن وہ مینڈیٹ کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں فیصل بھائی, آپ کیسے لیں گے؟ حکومت پاورفل ہوتی ہے, جی, اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرنے کی پنجاب میں پوزیشن میں نہیں ہیں,
اور عوام میں ایک پرسپشن یہ بھی پھیل رہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم پروٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں, ہم پروٹیسٹ کر بھی اچھا اس سکتے ہیں کو اور ہم کر کے فیصل دکھائیں بھائی گے بھی. دوسری طرف سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو حالات ہیں ملک کے, جی جو معاشی حالات ہیں, جو عوام میں غربت ہے, ہاں جی جو ٹیکسیز کے برمار ہے, اور جو بجلی اور گیس کے جو ریٹس ہیں انہوں نے تو تباہ کیا ہے. ایسے میں اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اب میں آپ کا پروٹیسٹ چل پڑتا ہے, لوگ بہت نکل آتے ہیں, چلے بنگلہ دیش کی بات نہیں کرتے, آزاد کشمیر کی طرح ہی نکل آتے ہیں, جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے پھر ہمارے لیے ایک کنواں ہے کیا ہے؟ کیونکہ یہ موجودہ جو حکمران ہیں یہ تو اقتدار نہیں چھوڑنے والے ایسے, ان کے لیے پاکستان کے عوام تو عزیز نہیں ہے. ان کے ہوتے ہوئے بھی ہماری ایک طرف کنواں اور ایک طرف کائی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کے ہوتے ہوئے نہ تو ہماری معیشت سنور سکتی ہے, نہ ہماری معیشت میں ترقی آ سکتی ہے. کسی کے وہ جتنی دیر یہ رہیں گے اتنی دیر ہماری معیشت بد سے بدتر ہوتی جائے گی. جو بدتر تو ہو گئی ہوئی ہے, آگے اب رہ کچھ بھی نہیں گیا ہوگا. مجھے ویسے بھائی باقی یہ بتائیے ہاں جی کہ یہ سیٹیں آپ کو مل بھی جاتی ہیں جی قومی اسمبلی کی چاروں صحیح ہے. صوبائی اسمبلیوں جی میں جی مخصوص, جی آپ کی جو گنتی ہے فارم 45 47 کے آپ کے رزلٹس آنے سے پہلے آپ کسی گورنمنٹ کو گرا نہیں سکتے ہیں, اور ان کی گورنمنٹ گر نہیں سکتی ہے ان کی سیٹوں کے آنے سے, تو پھر اس کے اوپر اتنے جو ہے تلخی کیوں ہے؟ اور گورنمنٹ بھی جو ہے چلے گورنمنٹ جو ہے آخری حد تک کیوں جا رہی ہے کہ یہ سیٹیں آپ کو نہ ملیں؟ کیونکہ ان کو تو خطرہ ہے نا کہ یہ سیٹیں پہلے ان کو ملیں گی, بعد میں ان کی جو دوسری سیٹیں ہم نے ان سے چھینی ہوئی ہیں وہ بھی ان کو ہم واپس ہمیں دینا پڑیں گی. تو پریشر ان کے اوپر بلٹ ہوگا, تو انشاءاللہ یہ سیٹیں ہم آہستہ آہستہ جتنی انہوں نے ہماری سیٹیں چھینی ہیں ہم ساری کی ساری سیٹیں ان سے واپس لے کے رہیں گے. سردار صاحب مختصر جواب دیجئے, حکومت ان سیٹوں کو کیوں جو ہے چھوڑنا نہیں چاہ رہی؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر حکومت ان سیٹوں کو چھوڑتی ہے تو اپنی سادہ اکثریت بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا ظاہر ہے کہ جی یہ سیٹیں جو نہیں, ہے یہ سیٹوں کے ساتھ 2/3 میجورٹی ہے ان کے یہ پاس. نہیں, یہ ابھی مخصوص سیٹوں کی بات کر رہے ہیں. جی جی مخصوص سیٹوں میں یہ ہے کہ انہوں نے نوازے ہوئے ہیں وہ لوگ, وہ عورتیں, وہ ان کے ورکرز جو ہار گئے تھے اور جن کو انہوں نے نوازنا تھا, جو ان کی آواز بنے ہوئے ہیں, ان کو نوازا ہوا ہے. میری بات سنیں, جی جی وہ ہمارا دوست ہوتا تھا ان کا منسٹر فیصل آباد سے افضل, جی جی اس کا بیٹا جو ہے وہ ابھی احسان افضل. احسان افضل. احسان افضل, جی جی ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میرا کلاس فیلو تھا رانا مشہود, اب وہ ہار گیا MP کی سیٹ, وہ پرائم منسٹر کی وہ یوتھ ٹیم کا چیئرپرسن بنا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ سارے ہارے تو وہاں بیٹھے ہیں, ان کو سیٹوں کی کیا ضرورت ہے مجھے بتائیے؟ وہ یہ ہے نا کہ ایک تو انہوں نے یہ چاہنا ہے کہ باقی چیزیں بھی ہیں نا, ادھر سے جو فنڈنگ ہے, جو انہوں نے کمیٹیوں کی وہاں سے چیزیں لینی ہیں, جو انہوں نے وہاں سے ٹی ڈی اے لینے ہیں, PTI وہ کا تمام چیزیں. PTI کا یہ جو استدلال ہے کہ اگر یہ سیٹیں ان کو مل گئی تو 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی. وہ 2/3 میجورٹی والا کام تو ختم ہو گیا نا جی, وہ تو اب رہا ہی نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ جب فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا کہ یہ والی سیٹیں جو ہیں وہ PTI کو ملنی ہیں, تو 2/3 میجورٹی والا معاملہ ختم ہو گیا. اب آہستہ آہستہ وہ فارم 45 کے مطابق جو حکومت جو انہوں نے سیٹیں چینی ہیں وہ آپ دیکھ لیں 120 دن کے اندر اندر فیصلہ آنا ہوتا ہے. ابھی فیصلے آئے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو اسلام آباد نے 120 کے 180 دن میں 180 دن میں آپ کو یہ بات بڑی واضح کرتا ہوں, 180 تو ہو بھی گئے, نہیں وہ ہو گئے ہیں, ہونے والے لیکن اس میں سے تھوڑا سا پرابلم یہ بنا تھا کہ پہلے معاملہ چل رہا تھا, سٹے ہوتا رہا, کچھ چیف جسٹس کے ساتھ معاملات چلتے رہے. نہیں تو اب تو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ میں وہ ججز کو نہیں چینج کروں گی. ابھی چونکہ چھٹی ہیں, یہ ابھی آپ اگست گزرنے دیں, چھٹیاں ختم ہوگی, ستمبر میں آپ کو یہ سارے فیصلے نظر آئیں گے. یہ تمام کے تمام فیصلے جو ہیں وہ فارم 45 جب کھلیں گے تو تمام جو اصل حقدار ہیں ان کو یہ سیٹیں واپس مل جائیں گی. شہین اس صاحب پہ میں چھوٹی سی بات خان صاحب مختصر جواب دیجیے, میرے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں صرف. میں چند سیکنڈ میں بات اصل میں چیلنج یہ ان کی چیخیں پتہ کیوں زیادہ ہیں خان صاحب, صرف 2/3 کا رولا نہیں ہے, جوڈیشل پیکج کی بھی مسئلہ ہوگا, جوڈیشل پیکج کا بھی صرف رولا نہیں ہے, صدارتی الیکشن سے لے کر چیئرمین سینٹ سے لے کر جو تینوں وزارتیں ہیں ان کے پاس, وزارت اعلیٰ وہ اور A to Z سارے کا سارا سٹرکچر ان کا جو ہے وہ کوسچن مارک ہو گیا ہے, کیونکہ انہی سیٹوں کی وجہ سے انہوں نے سینٹ میں سیٹیں جیتی نہیں ہیں, انہی کی وجہ سے انہوں نے صدارتی جو ہے الیکشن جیتا ہوا ہے, انہی کی وجہ سے یہ پنجاب میں اکثریت میں آئے ہوئے ہیں. یہ جو سسٹم آیا تو آپ اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھیں کہ دڑم سے گر جائے گا اس کے بعد. گر گیا ہے, اب تو یہ بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں, بجھتے چراغ کی روشنی ہے. مختصر جواب دیجیے مجھے, کیا موجودہ حکومت اس سیاسی افراتفری میں آگے
چل سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز ٹی وی کے اوپر وزراء جو ہے ان کے جو چیلے ہیں وہ ایک پولیٹیکل جماعت، میں نام لے لیتا ہوں، عمران خان یا تحریک انصاف کے خلاف بمبارمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. عوامی مسائل پہ ان کی نہ تو نظر ہے، نہ ان کی کوئی مجھے جو ہے نیت نظر آتی ہے. تو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. جو عوام میں جو لاوا ہے اس وقت پکا ہوا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. تو اس تناظر میں حکومت کو اگر کوئی ہوش کے ناخن نہ لیے تو کیا ہو سکتا ہے آگے؟ مختصر جواب. بڑی سادہ سی بات ہے جی. دیکھیں اگر یہ نہیں باز آئیں گے، جو کہ ان کی ابھی ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے باز آتے ہوئے، تو پھر یقیناً افراتفری مچنی. آخر لوگوں نے کب تک صبر کرنا ہے؟ اور یہ جو پابندی کی بات کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، یہ 3 بندوں پہ آرٹیکل 6 نہیں لگانے جا رہے. یہ پابندی تحریک انصاف پہ نہیں لگانے جا رہے، یہ پاکستانی عوام پہ لگانے جا رہے ہیں. یہ 90% عوام کی امنگوں خواہشات پہ لگانے جا رہے ہیں. جب آپ 90% لوگوں کے خواہشات کا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے گلے کی طرف آئیں گے. آج ہی ابھی میں کلپ دیکھ رہا تھا، میں اسے اپریشیٹ نہیں کرتا. طاہر انجم نامی کوئی نون لیگ کا ہے، وہ بی بی نے مار روڈ پہ اسے پکڑ لیا ہے. میں نہیں اپریشیٹ کرتا کسی بھی ایسی بٹ جب آپ راستے بند کر دیں گے پھر گلی محلوں میں یہی ہونا ہے. جب آپ مجبور کر دیں گے پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا کسی کے پاس اس کے علاوہ. تو آج بھی یہ ہوش کے ناخن لے لیں. ویسے آپ یہ اس بات کو تو کنڈیم کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس خاتون کو میں جانتا ہوں، یہ دان پان سی ہیں، میرے سے وہ بڑی پتلی سی ہیں اور اچھے بھلے جوان آدمی کو سر عام دیکھیں مار کٹائی کرنا، یہ تو ایک لیڈر کی مطلب سوچ ہوتی ہے. میں نے تو پہلے کہا دیکھیں اس کے اوپر تو چاہے وہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو جی، کوئی بھی ہو، میرے خیال میں اپنے جو ہیں اپنے کارکنان ان کو پرتشدد کارروائیوں سے روکنا چاہیے. بلکہ تشدد کا تو عنصر جب آ جاتا ہے تو میرے خیال میں 100 قسم کی برائیاں اس میں آ جاتی ہیں. میں خان صاحب عرض کرتا ہوں، آپ 1996 سے لے کے آج کے دن تک تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، ایک ایک دن کے نوٹس پہ لاکھوں کے ہم نے جلسے کیے ہیں، پتہ نہیں ٹوٹا. مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے، یہ خاتون نے جس کو مارا ہے، اگر وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو بنانے دیں بھائی. میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں خان صاحب کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے، اس کو قطعاً اپریشیٹ نہیں. لیکن میں یہ ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ راستے بند کریں گے، مجبور کر دیں گے، دان پان عورت ہو یا میرے جیسا ہو یا ماڑا بندہ کوئی بھی ہو، بیچارہ کیا کرے گا؟ فیصل صاحب، یہ جو آج واقعہ انہوں نے کوڈ کر دیا ہے، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ کیونکہ اس قسم کا پرتشدد جو کاروائی ہے، چاہے کوئی مرد کرے یا عورت کرے، کسی جماعت کا بھی جو ہے وہ ممبر کرے، تو میرے خیال میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے سیاست. 8 فروری کے بعد اور 8 فروری سے پہلے جو آج تک انہوں نے ہمارے ساتھ کیے، یہ کنڈیمٹ کرتے ہیں اس پہ؟ نہیں، بالکل. ان کو دیکھیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن، میں آپ کو میں ایز اے ہوسٹ کہہ دیتا ہوں کہ وہ اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، کہیں بھی ہوتی ہے، کوئی حکومت کرتی ہے، کسی بھی پولیٹیکل جماعت پہ کرتی ہے، ایز اے جرنلسٹ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. اور آپ کو بھی جو ہے، آپ کی پولیٹیکل جماعت ہے، آپ کی کوئی خاتون اگر کسی کے اوپر ایسے یا نون لیگ کے بھی کرے تو ان کو بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ابھی پتہ نہیں ہے کہ ویسے وہ جو کس جماعت سے تعلق رکھتی ہے. نہیں، وہ بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ کنفرمیشن یہ نہ ہو کہ یہ اپنی کوئی آپ خود ہی مار ڈلوا کے خود ہی سارا پیٹی. نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس خاتون کو میں جانتا ہوں، میں 10 سال سے جانتا ہوں. خان صاحب، میں فرام پی ٹی آئی. سر جی ہو، میں یہ عرض نہیں کر رہا، میں اس سے بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں ہے، بہرحال اس کو قطعی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجبور نہ کریں عوام کو، یہ باز آ جائیں. مجھے یہ بتا دیجئے، مطلب اس بات پہ تو ہم چاروں کو متفق ہونا چاہیے کہ سیاست میں اس قسم کی پرتشدد کارروائیوں کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. لاسٹ کوسچن ہے جی، مختصر جواب دے دیجئے کہ کیا اداروں کے ٹکراؤ کو کیسا کم کیا جائے؟ کیونکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا ٹکراؤ جو ہے پی ٹی آئی سے بھی ہے، حکومت کا ٹکراؤ عدلیہ سے بھی ہے، اور جو معاملات ہیں اس سرکل میں گھوم رہے ہیں، تو اس کا نقصان تو ظاہر نیشن کو ہونے جا رہا ہے. اداروں کا ٹکراؤ اس ٹائم ہی ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہر ادارہ اپنی اپنی لمٹ میں رہ کر کام کرے، اور جو اس کا کام ہے وہ ہی صرف کام کرے. آپ ڈومین میں رہنے کی بات کر رہے ہیں. ڈومین میں رہنے کی، جب تک یہ اپنی ڈومین انفارچونیٹلی ڈومین میں رہنے کے لیے کوئی فروٹفل کوششیں عمران خان صاحب نے بھی نہیں کی پونے 4 سال. میں بڑا کلوز ان کو واچ کرتا رہا ہوں. جی میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے خان صاحب، یہ چیلنج بنا ہی تھا. نا ود ڈیو ریسپیکٹ، معافی چاہتا ہوں اگر انہوں نے کوشش. تسی بھی حسن یوب اگر اینا نہ کرو جو کرتا ہے اودا کہاں چٹا ہے. نہیں، اگر اچھا کہاں چٹا نو اس گورنمنٹ میں. فیصل صاحب میں عرض کرتا ہوں، مختصر جواب دے دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی
کہ یہ جو رجیم چینج کی گئی کی اس لیے گئی کہ خان نے کہا ہر ادارہ اپنے ڈومین میں چلا جائے. ایسے ہی جب اس نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو انہوں نے شب خون مارا, ایک ہی حل ہے منڈی ملا دی. تمام لوگ آئین اور قانون پہ عمل کریں تو یہ سارے کا سارا یہ ٹکراؤ ہو ہی نہیں یہ سکتا. تو آپ بڑی ختم ہو آئیڈیل جائے بات گا. کر رہے ہیں. اگر آئین پہ عمل کریں گے جو دوسرے Rule کا of حق law ہے کو ensure rule of- کر دیں. بالکل. تو لاسٹ کوشچن پھر میرے وہ ایک ذہن میں آ گیا, ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ پولی گرافک مشین سے جو ٹیسٹ ہے وہ آج عمران خان صاحب نے نہیں دیا, ان کو دے دینا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھی یہاں پہ لا کے رکھ دیجئے تو میں بھی جو سچ جھوٹ ہے میرا بھی نکل آئے گا. 11 لائن آنسر دے دیجئے کہ کیا موجودہ تمام حکمران نے عمران خان صاحب کو پولی گرافک ٹیسٹ دینا چاہیے. میں یہ اس بات کو نہیں کہتا کہ نہیں دینا چاہیے. کیا موجودہ تمام حکمرانوں کے اوپر وہ پولی گرافک مشین یوز کر کے عوام کو پتہ نہیں چلانا چاہیے کہ یہ جو باتیں کرتے تھے, یہ جو بیانات دیتے تھے, وہ تو ایک مشین ہے, اس نے بتانا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت کے نہیں بول رہے. ان کے تمام جھوٹ ہیں, وہ تو میڈیا میں موجود ہیں کہ وہ پہلے کیا کہتے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں. میں پولی گرافک مشین ایک جملہ جی, ایک جملہ دیکھیں, پولی گرافک مشین نے بھی اور ہاتھ لائٹر باندھ لینے ہیں نوٹ. کہ ہن تسی کنا کو جھوٹ بولنا, خدا دا نام منو, بس کر دیو, ساری جی قوم بھائی صاحب. کھڑی ہو گئی ہے تواڈے جھوٹاں دے خلاف. جی فیصل. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ پولی گرافک مشین کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, پہلے تو اس کا نہیں پتا, ٹھیک ہے کہ نہیں, جس سے انہوں نے ٹیسٹ کرنا ہے. پاکستان کی سیاست میں اس قسم کے شگوفے بھی ہیں نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ان اگے باقی جڑی ایم ایس صاحب نے گل کی تھی انہوں نے ان اگے ہاتھ باندھا ہے کہ تہاڈی مہربانی رائٹ جی, مینوں تھینک یو اتوں ویری لے مچ. جاؤ. تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ پروگرام پسند آیا ہوگا, لیکن اس نوٹ کے ساتھ میں اس پروگرام کو آج کل کے لیے ختم کر رہا ہوں کہ ایک تو ہمیں بڑا افسوس ہے کہ عدلیہ کی توہین جو لوگ بھی کر رہے ہیں, اور اسپیشلی مریم نواز نے جو بات کی, انہوں نے کہا جی آپ کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز کو لے کر آج تمام میڈیا پچھلے 7-8 دن سے اس کو کنڈیم کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتا کہ محترم ججز کے خلاف ایسی بات کی جائے. اور اس کے علاوہ آج جو امریکہ میں ہمارے معزز جج صاحب اطہر مینراللہ صاحب نے کہا کہ ان کی وائف اور ان کی بیٹیوں کی ویڈیوز بنائی گئیں, یہ بھی بہت افسوسناک ہے. یہ سلسلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے, اور حکمران جو ہیں ان کو پولیٹیکل اپریشن کو چھوڑ دینا چاہیے. پاکستان کے عوام بہت مشکل میں ہے, اور ماضی گواہ ہے کہ جن ممالک میں غربت آئی ہے اور وہاں پہ انقلاب آئے ہیں, 3 لیٹسٹ انقلاب ہم دیکھ لیے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کے بعد وہاں پہ اور اس سے پہلے حالات کیا ہوئے. وہ سب ان کے جو اس کی ریزنز تھیں وہ غربت ہی تھی, جن میں روس, فرانس اور لیٹسٹ ایران کا تھا. ان تینوں کے پیچھے غربت تھی, اور انقلاب آئے. اس کے بعد جو قوموں کی حالت ہوئی اس سے معافی مانگنی چاہیے, اس سے عبرت سیکھنی چاہیے. حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, مل بیٹھنا چاہیے, اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے, اور سب کو ایک جگہ پہ بٹھانا چاہیے. کیونکہ انفارچونیٹلی نوابزادہ نصر اللہ جیسی قاداور شخصیت اس وقت کوئی نہیں ہے جو سب کو بٹھائے. ایک بیڑا اٹھایا تو ہے اچکزئی صاحب نے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو میرا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.